1750s में इंडिया की ग्लोबल शेयर इंडस्ट्रियल आउटपुट में थी 24.5%। 1800 के अंदर ये गिर गया 19.7% तक। फिर 1880s में ये गिर गया 2.8% तक और 1913 तक ये रह गया सिर्फ 1.4%। और ये सारा कुछ करने में अंग्रेज़ों की मदद की रेलवेज़ ने। अब जब अंग्रेज़ों की बनाई गई रेलवेज़ की बात करते हैं हम लोग, अमूमन लोग कहते हैं कि ये उन्होंने एक अच्छा काम कर गए, रेलवेज़ बना गए, बड़ा उन्होंने हम पे एहसान किया, वरना यहाँ कहाँ बननी थी। लेकिन बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये बात, बड़ा मसला है मुझे इस बात से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ कभी भी हमारे लिए बनाई नहीं थी। अंग्रेज़ों की रेलवेज़ बनाने की वजूहात बहुत मुख्तलिफ थी और उनका मकसद लोकल इंडियंस के लिए कोई भी तोहफ़ा छोड़ के जाना बिल्कुल भी नहीं था। उनका जो मकसद था वो था इंडिया पे मुकम्मल तरीके से कब्ज़ा करना, उसको इकोनॉमिकली खाली कर देना, उसकी इन्वायरमेंट को तबाह कर देना, उसके लोगों का बेजा इस्तेमाल करना। और आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे कि किस तरह रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों ने इंडिया को तबाह कर दिया। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो नहीं, रेलवे से देखो लोकल इंडियंस को कितना फ़ायदा हुआ, उन्होंने भी ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए आसान होगी, वो यहाँ से वहाँ जा सकते थे, कोई बात नहीं, अंग्रेज़ भी यूज़ करते थे तो हम भी तो यूज़ कर पाए ना। इसका जवाब मैं वीडियो में आगे जाके दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। अगर आपको ये चैनल पसंद है और आप चाहते हैं कि हम ऐसा काम करते रहें, वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। आप पेट्रियन पे जाके हमारे चैनल का पेड मेंबर बन सकते हैं या आप इस यूट्यूब चैनल का एक पेड मेंबर बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर जाके हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ ज़रूर कीजिएगा, इससे भी बहुत मदद होती है। शुक्रिया। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे मेरी मालूमात कहाँ से मिली हैं, मेरी जानकारी की सोर्सेज क्या हैं, तो वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है हर वीडियो के। थैंक यू। अब बात करते हैं कि असल मकसद क्या था अंग्रेज़ों का रेलवेज़ बनाने का। अब इनके दो मकसद थे, एक इंडिया से जितने पैसे निकाल सकते हैं वो निकाल लें और दूसरा अपनी फ़ौज के ज़रिए इसके ऊपर पूरी तरह कब्जा कर सकें। अब रेलवेज़ के तहत फ़ौज को और अपने फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना आसान था अंग्रेज़ों के लिए, और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी, उस जंग के दौरान भी अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ौजी लेके आए थे दूर दराज एरिया से, और एकदम उन्होंने जंग के ऊपर और जो रेबल्स थे उनके ऊपर काबू पा लिया। और ये तो सिर्फ एक मिसाल है, ये चीज़ बहुत दफ़ा रिपीट होती है बरसगीर की तारीख़ में। और ऐसे ही था कि ये बाय चांस था, अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ डिज़ाइन ही इस हिसाब से की थी कि ये मुख्तलिफ मिलिट्री कैंटोनमेंट्स और मुख्तलिफ पोर्ट्स को आपस में मिलाएं, क्योंकि इनके दो ही मकसद थे, राइट। एक यहाँ से चीज़ें लेके जाना पोर्ट्स तक और एक्सपोर्ट करना इंग्लैंड को, और दूसरा अपनी फ़ौज को आसान तरीके से पूरे के पूरे मुल्क में लेके जा सकें। तो ये दूसरा मकसद था, जैसे जिसके अंदर वो लोग रॉ मटेरियल्स को निकालते थे इंडिया से, उसमें ये लोग कॉटन हो गई, जूट हो गई, वीट हो गई, इन सब चीज़ों को बहुत सस्ते दामों में इंडिया से निकाल के पोर्ट्स तक लेके जाते थे और आगे यूके भेज देते थे अपनी फैक्ट्रीज़ को। तो ये सारा का सारा जो रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसकी डिज़ाइनिंग इसलिए की गई थी कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो, ना कि लोकल इंडियंस को। इस डिज़ाइनिंग के तहत इन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ इंडियन लोगों की ज़िंदगियों के तबाह किए थे। और हम पहले बात करेंगे उनकी इकोनॉमिक तबाही की, कि किस तरह उन्होंने इंडिया से पैसे बाहर निकाले। अब मेरी पूरी एक और वीडियो है जहाँ मैं बात करती हूँ कि रेलवेज़ को फाइनेंस कैसे किया था अंग्रेज़ों ने, और उसमें बहुत डिटेल्स देती हूँ मैं, लेकिन यहाँ मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अब रेलवेज़ बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक स्कीम लड़ाई कि जी एक गारंटी सिस्टम निकालते हैं हम। उस सिस्टम के तहत तरीक़ाकार ये बना कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे और रेलवेज़ बनाए, और उनको इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट गारंटी देती है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, 5% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। अगर आपको ना हुआ 5% से ज़्यादा प्रॉफिट तो कोई मसला नहीं, हम आपको फाइन्स भी देंगे इंडियन गवर्नमेंट, और हम आपको 5% प्रॉफिट भी देंगे। और हम कहाँ से निकालेंगे सारे पैसे, कोई मसला नहीं, इतने इंडियंस बैठे हैं, उनसे जमा करेंगे टैक्स के मद में और आपको दे देंगे।
اور یہ سسٹم اتنا کرپٹ تھا, اس سسٹم سے انہوں نے اتنے پیسے نکالے انڈیا سے باہر, تقریباً 350 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ انڈیا سے باہر گیا یو کے, ان لوگوں کی, ان برٹش شیئر ہولڈرز کی جیبوں کے اندر. اور کیونکہ سسٹم بنایا ایسا گیا تھا کہ جتنی انویسٹمنٹ ڈالیں گے اتنے پیسے واپس ملیں گے, تو اتنی زیادہ, تو سب سے زیادہ کاسٹلی, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ قیمت میں بننے والی ریلویز انڈیا میں پائی جاتی ہیں, جس پہ پر مائل جو ٹریک بنا تھا انڈین ریلوے کا, اس کی قیمت آتی ہے تقریباً 17,000 پاؤنڈ. اور کمپیریزن کے لیے اسی سیم ٹائم میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ریلویز بنی تھیں, اور کیونکہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی فضول سسٹم نہیں تھا, ان کو فضول کے پیسے آتے نظر نہیں آ رہے تھے, ان کو ایفیشینٹلی کام کرنا تھا, تو وہاں پہ قیمت بنی صرف 2,000 پاؤنڈ پر مائل. باقی اوپر کا سارا پیسہ صرف انڈین سے پیسے بتوڑنے کے لیے نکالا گیا. اس میں اور بھی بہت چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے اور کس کس طرح لوٹا, وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو میری دوسری ویڈیو میں ملیں گی, جو کہ میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ لنک کر دوں گی. اب ان ریلویز کے تحت ایک تو فائنینسنگ میں بہت پیسہ نکالا انگریزوں نے, رائٹ, لیکن اس کے علاوہ جو لوکل انڈسٹری تھی, جب انگریز آئے تھے انڈیا میں حکمرانی کرنے, اس زمانے میں انڈیا گلوبل مارکیٹ میں ایک بہت بڑا پلیئر تھا, بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا تھا یہ چیزیں, لیکن بائی دا ٹائم انگریز یہاں سے جانے والے تھے تب انڈیا کا مارکیٹ شیئر صرف 1.4% رہ گیا تھا, اور برٹن کا بہت بڑھ گیا تھا. اور یہ سارا کچھ بھی ریلویز کے تحت انگریز کر پائے. ریلویز کے تحت یہ لوگ کاٹن یہاں سے سستے داموں میں, بہت سستے داموں میں لے کے بیچتے تھے برٹن, اور وہاں پہ مشینوں میں وہ لوگ مشین میڈ کلاتھ بنا کے, کپڑا بنا کے واپس بھیج دیتے تھے انڈیا. اور ریلویز کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ انڈین مارکیٹس میں برٹن میں بنائی گئی چیزوں کو بھر دیتے تھے. اور اس وجہ سے, کیونکہ وہ جو سستے داموں پہ لیتے تھے یہاں سے چیزیں, تو جو لوکل لوگ تھے اور جو لوکل ہینڈ لوم انڈسٹری پہ کام کرتے تھے اور کپڑا بناتے تھے, وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکے ان کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکے, اور ملینز کے اندر جو ہے نا انڈسٹری بند ہوئی انڈیا کے اندر. اینڈ ہاں, یہاں پہ لوگ کہیں گے ہاں تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے, وہ سستی چیزیں بنا سکتے تھے, یہ بھی بنا لیتے. یہ کیسے بنا لیتے جب انڈینز سے انہوں نے کاٹن لینی ہے سستے داموں پہ بندوق رکھ کے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آگے جا کے اسے کہ ایسے لاز پاس کر دینے ہیں جس کی وجہ سے انڈینز کچھ کر ہی نہ پائیں. جیسے کہ 1882 میں انگریز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ٹیکسٹائلز کے اوپر, ٹیکسٹائلز کی امپورٹ کے اوپر نہ کوئی ٹیکس نہیں پڑے گا, اب سے ڈیوٹی فری ہوں گی وہ. تو اب وہ لوکل مارکیٹ کے لوگ کیسے کمپیٹ کر سکتے تھے, کیونکہ سسٹم ہی ان کے خلاف بنایا گیا ہے. جہاں کبھی وہ لوگ سسٹم کو آؤٹ اسمارٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, جیسے انہوں نے ریلویز کے لیے لوکل انڈینز نے یہاں پہ ریل گاڑیاں بنانا سیکھ لیں, اور ان کی کوالٹی اور ان کی قیمت, ان کی کوالٹی بہتر تھی انگریزوں کی ریل گاڑیوں سے, اور قیمت کم تھی, اور اس سے لوکل انڈینز کو بھی جابس ملنی تھیں. تو ہوا یہ کہ انگریزوں نے کچھ عرصے بعد جا کے ایک لا پاس کر دیا جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, آپ لوگ صرف اور صرف امپورٹ کر سکتے ہیں ریل گاڑیاں ہم سے, آپ لوگ خود نہ بنائیں. تو کیسے کمپیٹ کر سکتے تھے وہ لوگ. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کے بارے میں بمشکل ہی کبھی بات ہوتی ہے, وہ ہے کہ ریلویز کی وجہ سے پورے برِ صغیر میں کس حد تک انوائرمنٹل ڈیمیج کیا گیا, اور وہ ڈیمیج جو ہے جو انوائرمنٹ کا ہوا, اس سے ہم آج تک کی کلائمیٹ چینج کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. ریلویز بنانے کے لیے بہت بڑے اسکیل کے اوپر ان کو درخت کاٹنے پڑے, اور ڈیفارسٹیشن کرنی پڑی بڑے بڑے جنگلوں کی. لکڑی لوگ استعمال کرتے تھے سلیپرز بنانے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ فیول کے طور پہ بھی. اور اس سارے پروسیس کے اندر وہ لوگ انڈیا کے مختلف جنگلات کو کاٹ ڈالتے تھے, اور جو لوکل لوگ وہاں رہتے تھے ان کو بھی وہاں سے ہجرت کرنی پڑ جاتی تھی, عموماً فورسفلی. اینڈ ایسے نہیں تھا کہ کچھ درخت کاٹ لیے ہو, نہیں. آپ نمبرز سنیں تو آپ سوچیں گے یار اتنے زیادہ. فار ایگزامپل جو دلی سے راجستھان جانے والی لائن تھی, اس میں 1870s کے اندر تقریباً 8 لاکھ سلیپرز بنائے گئے. ہر سلیپر جو تھا وہ ایک پورے کے پورے ہارڈ ووڈ درخت سے بنتا تھا. تو اس آپ حساب لگا رہے تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ درخت کاٹے گئے صرف دہلی سے راجستھان جانے والی لائن کے لیے. اینڈ اگر آپ پورے انڈیا کی لائنز کا حساب لگائیں تو نمبر تو بہت زیادہ ہے. اور آپ یہ نمبر یاد رکھیے گا, کیونکہ آگے جا کے جب ہم لیبر کی بات کریں گے تب یہ نمبر بہت ضروری ہے. اب اس ساری ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جو سال جنگل ہے بنگال میں اور جو دیودار جنگل تھا ہمالیاز میں, وہ ان دونوں جنگلوں کو بہت حد تک خالی کر دیا گیا. اس حد تک
کہ 1880s میں جا کے اب ان کے لیے لکڑی کم پڑ گئی تھی اور انگریزوں کو برما سے ان کی ٹیک کے درخت منگوانے پڑے۔ اسی طرح کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں مدراس پریزیڈنسی کے اندر بھی، جہاں پہ لکڑی کو استعمال کیا جاتا تھا انجن چلانے کے لیے، نہ کہ کوئلے کو۔ 1859 سے لے کے 1860 یعنی کہ ایک سال کے اندر 2,45,763 ووڈن برتھس دیے گئے مدراس ریلویز کو، اور ان سب کے لیے لکڑی بھی یہیں سے اکٹھی کی گئی۔ انڈین گورنمنٹ نے ریلوے کی جو ضروریات تھیں اور ان کی جو لکڑی کی ڈیمانڈ تھی اس کو زیادہ پرائیورٹی پہ رکھا، ظاہری بات ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جی انوائرمنٹ کو کیا ہو رہا ہے اور ان کے جنگلات کو کیا ہو رہا ہے۔ اور کچھ جگہوں پہ تو ایسے بھی تھا کہ پورے کے پورے جنگلوں کو انہوں نے ریزرو ڈکلیئر کر دیا تھا ریلویز کے لیے، تو وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے، جو لوکل کمیونٹیز ان کی جو جنگلوں کی ریسورسز کو استعمال کرتی تھیں، ان کو بھی بالکل وہاں سے موو کرنا پڑا کیونکہ اب وہ جنگل ریزرو تھے انگریزوں کے لیے۔ ایک اور چیز جو ریلویز کے ذریعے ہوتی نظر آتی ہیں وہ تھے قحط انڈیا کے اندر، اور ریلویز جو تھیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ذمہ دار تھیں انڈیا میں قحط کے لیے۔ اب برٹش ریلویز کو بہت استعمال کرتے تھے گرینز کو اور کھانے پینے کو یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ بھوکے جو انڈینز قحط سے اور فیمن سے مر رہے ہوتے تھے ان کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ انفیکٹ برٹش یہ کرتے تھے کہ اگر کسی ایریا میں قحط پڑ گیا ہے تو وہاں سے بھی اناج اٹھا کے دوسرے خطے میں لے جاتے تھے جہاں ان کو لگتا تھا کہ بہتر پرائس ملے گی، اور کیونکہ وہ لوگ بالکل ہی وہاں سے ختم کر دیتے تھے اناج تو وہاں پہ پرائسز اور اوپر چلی جاتی تھیں، اور اس وجہ سے جو لوگ پہلے افورڈ کر پا رہے تھے تھوڑا سا کھانا پینا وہ بھی قحط کی حالت میں چلے جاتے تھے۔ تو ریلویز کو استعمال کرتے ہوئے انگریزوں نے بے پناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں ان کو بھوکا مار کے، جبکہ اناج اور سب کچھ اویلیبل تھا۔ جیسے کہ 1896 کے اندر ایک بہت بڑا قحط آیا تھا انڈیا میں، اور بجائے اس کے کہ انگریز مدد کرتے لوگوں کی، یہ قحط انگریزوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اماؤنٹ آٹے کی، گندم کی یہاں سے انڈیا سے جمع کر کے یو کے ایکسپورٹ کر دی اسی سال، جبکہ انڈیا میں لوگ بھوکے مر رہے تھے اور وہ سارا اناج ادھر ہی اگایا گیا تھا، بس ان کو دیا نہیں گیا۔ 1886 تک کہتے ہیں کہ برٹن کی 23% گندم جو تھی وہ انڈیا سے جاتی تھی، جبکہ انہی سالوں میں انڈیا کے اندر قحط کے بعد قحط آئی جا رہا تھا کیونکہ اتنی زیادہ گندم لے جاتے تھے انگریز یہاں سے سستے داموں میں کہ یہاں کے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے تھے۔ اینڈ یہی وجہ ہے جو آج کل جو سارا کا سارا گلوبل ساؤتھ ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب جگہوں کے اوپر جو ڈائبٹیز چیزوں کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں کیونکہ ہماری جینز کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہمارے باؤ اجداد قحط کے بعد قحط سے گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے سینز بھی نظر آتے تھے کہ ریلوے لائنز کے ساتھ بہت زیادہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، کچھ بھوک سے لوگ بس مر گئے، اور اسی طرح کے سینز ایک اور وجہ سے بھی نظر آتے تھے، اور وہ تھا ریلویز کے ذریعے وباؤں کا پھیلنا انڈیا میں۔ اب ریلویز کے ذریعے ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ انڈیا میں وبائیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے نہیں تھا کہ پہلے بیماریاں نہیں پھیلتی تھیں جیسے کہ کالرا، ملیریا، لیکن پہلے جب یہ وبائیں شروع ہوتی تھیں تو یہ ایک ایریا میں رہتی تھی، ایک خطے میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے جلدی تو یہ وبائیں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ ایک ایپیڈیمک بن جاتی تھی، یہ بہت بڑے اسکیل پہ لوگ بیمار ہو جاتے تھے، اور سب سے زیادہ جو لوگ مارے جاتے تھے اس کیس میں وہ سارے انڈین لیبرز جو کہ کام کر رہے تھے ریلویز بنانے میں۔ جس طرح 1859 میں کالرا کا ایک آؤٹ بریک ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً 4000 ورکرز ایک ہی سائٹ پہ مر جاتے ہیں، اور زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو یہ لیبرز تھے ان کو رکھا اتنے برے کنڈیشنز میں جاتا تھا، ان کی جو ہاؤسنگ تھی وہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ لوگوں کو ٹھوسا ہوا ہوتا تھا، نہ ان کو سینیٹیشن دی جاتی تھی، نہ صفائی ستھرائی رکھی جاتی تھی ادھر، نہ ان لوگوں کو ہیلتھ کیئر دی جاتی تھی، نہ بریکس دی جاتی تھیں، تو جو وبائیں تھیں یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی تھیں۔ اکثر سب سے زیادہ پھیلنے والی وبا ایکچولی ملیریا بن جاتی ہے کیونکہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں پہ ہی مچھر آتے ہیں، رائٹ؟ تو جو ریلویز بن رہے تھے ان کی وجہ سے جو مختلف کھدائیاں ہوئی ہوئی تھیں وہاں پانی عموماً جمع ہو جاتا تھا، اور وہاں پہ پھر مچھر پیدا ہوتے تھے، اور ان کی وجہ سے جو ریلوے ٹریک پہ کام کرنے والے لوگ تھے وہ بہت زیادہ مارے جاتے تھے۔ اس حد تک یہ چیز
پھیل گئی کہ ایون انگریز جو ہیں ان کو بھی ماننا پڑا کہ جی وبائیں پھیل رہی ہیں. کیونکہ 1927 میں ایک برٹش میڈیکل ایجنٹ ایکچولی کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ملیریا کے اوپر, اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے اس کے کام کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جی ریلویز جو ہیں وہ واحد سنگل ہینڈیڈلی واحد وجہ ہیں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ملیریا کے پھیلنے میں انڈیا کے اندر. اور ایک فریز بن جاتا ہے اس ٹائم پہ کہ اے ڈیتھ اے سلیپر, یعنی کہ ایک سلیپر بنتا ہے جب تو ایک بندہ مر جاتا ہے ساتھ ہی. یہ ریشو بن گئی تھی وہاں پہ لوگوں کی موت واقع ہونے کی جو لیبرز تھے. اور جیسے کہ آپ کو نے پہلے بتایا کہ دہلی سے راجستھان والی لائن میں 8 لاکھ سلیپرز بنے, تو آپ امیجن کر لیں کتنے لوگ مرے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مرتے تھے ان کے اوپر کوئی رپورٹنگ بھی نہیں کی جاتی تھی, کیونکہ انڈین جب مرتے تھے لوکل انڈینز ان کی جانوں کی انگریزوں کو خاصی پرواہ نہیں تھی, اور وہ مرے نہ مرے رپورٹس بھی نہیں بنتی تھی ان کے بارے میں. چلیں اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ جی لوکل انڈینز کو کتنا فائدہ ہوا. اور اصل میں سین یہ تھا کہ ریلویز کو انگریزوں نے بنایا تھا جو کہ اس زمانے میں جو کلونیل سیگریگیشن اور ہائرارکی تھی نا, اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے, لوکل انڈینز کو کمتر سمجھتے تھے, یہ چیزیں ساری ریلوے کے اندر بھی بلڈ کی گئیں. یہاں تک کہ ریلویز میں جو ویٹنگ رومز تھے وہ بھی مختلف تھے. انگریزوں کے لیے جو تھے وہ خوبصورت ڈیکوریٹڈ پیسہ لگایا ہوا لگژری ویٹنگ رومز ہوتے تھے. جو لوکلز کے لیے ہوتے تھے وہ بس ایک خالی کمرہ ہوتا تھا, زمین ہوتی تھی کہ بیٹھ جاؤ. اور اس کے علاوہ جو لوکل انڈینز تھے ان لوگوں کو ٹریول کرنے کے لیے صرف 3rd کلاس کمپارٹمنٹ دیے جاتے تھے. ابھی 3rd کلاس کمپارٹمنٹس نہ صرف بری طرح مینٹین تھے, اس کے اندر لوگوں کو اوور کراؤڈ کیا جاتا تھا, اس کے اندر نہ صفائی ستھرائی کے سسٹم رکھے جاتے تھے اور نہ ہی صفائی رکھی جاتی تھی. اور جو انگریز تھے وہ 1st کلاس کمپارٹمنٹس میں ٹریول کرتے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لوکلز تھے ان سے پیسے بھی بہت زیادہ لے رہے تھے. ایسے نہیں تھا کہ وہ لوگ سستے میں ٹریول کر پاتے تھے, نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ایک سرٹن لیول تک امیر ہو تبھی آپ اس دور میں ریلوے یوز کر سکتے تھے, کیونکہ اتنی بری 3rd کلاس کمپارٹمنٹس کے لیے بھی وہ انڈینز کو اوور چارج کرتے تھے. اور ایون اگر کوئی انڈین بہت امیر ہے وہ پے کر سکتا ہے پھر بھی اس کو 1st کلاس کمپارٹمنٹ میں جگہ نہیں دیتے تھے. اور عموماً ایسے بھی ہوتا تھا کہ اگر لوگوں نے جانا ہے کہیں یہاں سے وہاں, لیکن نہیں, اب ایک دم انگریزوں نے سوچا ہے کہ ان کو ساری کی ساری ریل گاڑیاں چاہیے اناج لے کے جانے کے لیے یا اپنے فوجی لے کے جانے کے لیے, تو وہی ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوکل لوگوں نے کیا پلانز بنائے ہیں, انہوں نے کہاں سے کہاں جانا ہے. پرائیورٹی ہمیشہ انگریزوں کے اپنے مقصد تھے. تو لوکل لوگوں کا جب کہہ رہے ہیں فائدہ ہوا ہوگا, وہ صرف چند امیر لوگوں کا فائدہ ہوا ہوگا, وہ بھی بہت ایک ہیوملیٹنگ طریقے سے, سمجھ رہے ہیں. خیر, یہ تھی اصلیت ریلویز کی جو کہ برٹش نے بنائی تھی انڈیا میں, اور اس طرح انہوں نے انڈیا کو تباہ کیا ریلویز کا استعمال کرتے ہوئے. اینڈ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا اگر کہ کیا ہوا تھا پاسٹ میں, تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے جب وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی ہمارے ساتھ مختلف طریقوں سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ویڈیوز بنا سکیں, تو پلیز آپ کنسیڈر کیجیے گا ہمارا پیٹرن بننا پیٹرین پہ. اس کے علاوہ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسی لگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.